अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 206 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब कहा जाए उससे अल्लाह से डर तो जमा देता है उसे गरूर गुनाह पर, बस काफ़ी है उसे जहन्नम और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों के बारे में बता रहा है कि कुछ मुनाफिक तो ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान से तौर तरीक़ों से इंसान को कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन बाज़ मुनाफिकीन ऐसे होते हैं जो इतने चापलूस होते हैं और उनकी गुफ्तगू ऐसी होती है, वो इतने मुखलिस और वफादार होकर किसी इंसान के साथ रहते हैं ना कि अंदाज़े किसी को नहीं हो सकता है कि ये मुनाफिक है या ये हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो खैर ख्वाह है। ऐसे लोग जो है ना, ये इनकी 100% कोशिश ही ऐसी होती है कि ये प्रूफ कर सके अगले इंसान को कि हमसे ज़्यादा खैर ख्वाह इनका कोई है ही नहीं। यानी अगले इंसान को ना बस ये पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं कि इंसान उनमें शक ही ना कर सके। तो ऐसे मुनाफिकों के बारे में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब इस आयत में भी उन्हीं मुनाफिकों से रिलेटेड ये आयत है कि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को जब ये कहा जाता है ना कि अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो, बातें देखो तुम्हारी इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी हैं लेकिन तुम्हारे अमल उतने ही घिनौने हैं, यानी अंदर से जो है ये दीन के दुश्मन होते हैं ना, इंसान के दुश्मन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी झूठी अना और झूठी इज्जत नफ्स की वजह से ना, बजाय इसके कि ये अपनी इस्लाह करें, ये अपनी खता को मान के अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, ये उस गुनाह पे डट जाते हैं। ये अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, ना ही अपनी इस्लाह करते हैं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं मैं कैसे मान लूँ कि मेरी गलती है। झूठी अना और झूठे इज्जत नफ्स जो है उसे उस गुनाह से हटने नहीं देती, बल्कि वो और ज़्यादा पुख्ता अपने उसके ना कदम जमा लेती है। बहुत सी रवायत में आता है कि मुनाफिकीन मदीना में एक शख्स था, अखनस बिन शरीक। ये उसका यहाँ पे किरदार बयान हुआ है। अब शान नज़ूल के एतबार से देखें तो ये बात है कि ठीक है, और तावील ख़ास में भी सामने रखा जाएगा, लेकिन हकीकत में अगर हम थोड़ा सा नोट करें ना तो ये किरदार हमें हर जगह मिलता है। असल में इस किरदार को पहचानना चाहिए, उसके हवाले से अल्लाह की तरफ से हदायत तलब करनी चाहिए और अल्लाह ताला से हर वक्त जो है ना अल्लाह से हिफ्ज़ व अमान की दुआ करते रहना चाहिए। को ऐसे जो किरदार हैं सबसे ज़्यादा इंसान के ईमान को, इंसान की अपनी ज़ात को ये ऐसे लोग नुकसान देते हैं, जो ऐसे मुनाफिकीन होते हैं जो सबसे ज़्यादा चापलूस होते हैं और किसी को रियलाइज़ ही नहीं होने देते कि ये हमारे दुश्मन है या हमारी रूट्स को यही कमज़ोर कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हर वक्त दीन पर साबित कदम रहने की दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये हदीस में है ये दुआ। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान को समझ नहीं आती, आस पास की जो सोबतें होती हैं, जो महफ़िलें होती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या बाहर की सोशल लाइफ हो, वो इंसान को ऐसे डगमगा देती है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि कब वो अपने राय राह से डगमगा जाता है। देखिए, ऐसे मुनाफिकीन के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, फ़हस्बुहु जहन्नम वला बिअसल मिहाद, यानी जहन्नम उनके लिए काफ़ी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। तब जब ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुल्लम खुल्ला बता दिए, तो कोशिश किया करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि ऐसे लोगों से बचें। और ना सिर्फ ऐसे लोगों से बचें, बल्कि हम अपने अंदर भी देखें कि कहीं जाने अनजाने में हम भी तो कहीं बहुत से मौक़ों पर मुनाफ़िक़त तो नहीं कर रहे होते कि हमें मालूम नहीं होता, और हम वो करके दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम जिस पे हमारा दिल नहीं कर रहा होता। सो इस चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब आयत 207 में है, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो बेच डालता है अपनी जान को चाहते हुए अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह बहुत मेहरबान है बंदों पर। अब देखिए, पिछली आयत में मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया। अब इस आयत में अल्लाह ताला उन नेक लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं
جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار کر لیا، اپنا ارادہ کر لیا ہو اور اس نے نیت کر لی ہو، اور اگر ایسے شخص سے کبھی دیکھیں انسان نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، جذبات میں کوئی انسان غلط قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس انسان نے اگر نیت اس کی صاف ہو کہ میں نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے مطابق قدم اٹھانے کی کوشش کرنی ہے، تو ایسا انسان اگر وہ کوئی غلط قدم جذبات میں اٹھا بھی لیتا ہے تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو دیکھیں سارا عملوں کا سارا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیتوں پر۔ اگر انسان کی نیت سچی ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی دین کا میں نیک کام کرنے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے نا۔ وہ ایک قرآن پاک میں بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارا معاملے میں حد سے بڑھنا بھی، اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے نا اللہ کی رضا کی خاطر جب انسان اپنی دنیا میں کوئی بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اچھے کام، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو انسان کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ اور زیادہ انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے نا، انسان کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد ضرور ملتی ہے انسان کو۔ اب آیت نمبر 208 میں ہے، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، اور مت تم سب پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں ہم آیت 85 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی خطاب کیا تھا کہ کیا تم ہماری کتاب اور دین اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ بڑے مثبت طریقے سے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس وقت اللہ کی اطاعت میں آئے ہو نا تو پھر کوئی ریزرویشنز کوئی ایکسیپشنز نہیں ہوں گی۔ یہاں اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ کو طرز عمل بالکل پسند نہیں کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے لیکن فلاں معاملے میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کو حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام کو 110% آپ نے اپنی اوبیڈینٹ آپ نے پروف کرنی ہے۔ آپ نے کسی ایک بھی اللہ کے حکم کی اگر نفی کی نا، آپ یہ سمجھے کہ وہ کل کی نفی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نا جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا، یعنی کچھ معاملے میں تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے اور کچھ معاملے میں ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا۔ یہ ادا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر اللہ ہی کے احکام کے مطابق ہم نے ہر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک کامن سینس ہے نا کہ جو حکم ہم اللہ کا مان رہے ہیں وہ تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن جب دنیا داری میں بہت سے ایسے معاملے آتے ہیں جس میں ہم اللہ کو حکم ایک سائڈ میں رکھ کر ہم دنیا کو کوشش کرتے کہ ہم دنیا کو زیادہ فوکس کریں، ہم دنیا کی بات پہ عمل کر کے دنیا داری کی باتوں پہ عمل کر کے ہم وہ کام کر لیں جو میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کا بات تو یہی ہے نا کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یا تو دیکھیں انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن جانے انجانے میں انسان بہت سے ایسے کام ہیں اللہ کے جن کو ایک سائڈ میں رکھ کر انسان دنیا کو آگے کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان کے نقش قدم پہ ہم نے نہیں چلنا کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں پڑھنے کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم سمجھ بھی لیتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ہم خطا کار ہیں، ہم اتنی خطائیں کر جاتے ہیں کہ بہت سے دنیا کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک طرف رکھ کے
تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں ڈیلی بیس میں ہم دیکھیں نا، ہمارے اسپیشل بچوں کی شادیوں کے معاملے میں آتے ہیں، ہم اتنے وہ رسومات کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں جو میرے اللہ کو حکم نہیں ہوتا۔ ہم سوائے گناہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم حکم کو ایک طرف کر کے ہم صرف شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، صرف کیوں کہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہم بہت خوش ہیں، ہماری اولادوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا دیا، ہم اتنا کچھ لٹا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف دکھاوا، صرف دنیا داری، جس میں گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس میں ناؤز باللہ ناچ گانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کا ایک وہ اڈا بنا ہوتا ہے اس ٹائم، وہ سٹیج، وہ ہال جو شادی ہال ہوتے ہیں، کوئی ڈریسنگ کسی انسان کی اسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ بہت بہت نیک لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت اور مدد کے لیے ہر وقت یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں، پہلا سٹیپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیول تک پہنچے گا نا۔ سٹیپ اٹھانے کا سوچے تو صحیح، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ڈسکشنز میں ہم بہت کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک بندہ ہی نہیں ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو ہم سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت نیک لوگ ہیں، لیکن میجورٹی کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں۔ اب آیت نمبر 209 میں ہے، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، تو تم سب جان لو کہ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایک دھمکی کا پہلو ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں نا میں کہ وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے نا۔ اگر دیکھیں انسان کوئی گناہ کرتا رہتا اور وہ اللہ کے احکام کی، وہ یہ اللہ کے ہر حکم کی وہ نافرمانی بھی کرتا رہتا، تو پھر دین کا تو پورا نظام بے معنی ہو کے رہ جاتا۔ جب اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر کوئی پکڑ ہی نہ ہوتی تو پھر یہ آزمائش کیسی ہوتی؟ پھر یہ جزا، سزا، جنت اور دوزخ کا معاملہ کیا ہوتا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیکھیں یہاں پہ اس دنیا میں آزمائش ہے نا، یہیں سے تو ہم نے اپنی جزا اور سزا کا سوچ کے، جنت اور دوزخ کا سوچ کے اپنے اپنا عمل کرنا ہے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہم نے سر جھکانے اللہ کے ہر حکم پر، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان دوزخ نہیں مانگ سکتا، لیکن ظاہر ہے جو انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا تو وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ دیکھے تو وہ دوزخ ہی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص کرم کرے اور اپنا خاص رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دعا ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائیے، آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے روز ڈیلی بیس پہ جو ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، اپنے ہر عمل پہ کم سے کم ایک دفعہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کریں یہ میرے رب کو پسند ہے، میرے دین کے مطابق ہے، یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کیا میرے رب کے حکم کے مطابق یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، یا صرف ہم دنیا کو نظر میں رکھے تو ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پریکٹس کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ ساتھ دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 210 میں ہے، نہیں وہ سب انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ سائبانوں میں بادلوں کے، اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ اب دیکھیں یہاں پہ وارننگ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آج جاننے کے بعد بھی اگر وہ ٹال مٹول کرتے ہیں اور اس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھا دے اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ذریعے وہ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے، یقیناً کوئی مومن مسلمان اللہ کے جلال کا انتظار نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ کا جلال تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، وہ سب سے بڑا، انسان کے نفس نے انسان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ایک تو وہ یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو وہ آرام سے عمل کرتے رہو جو بہت آسان ہے، باقی دیکھا جائے گا، یعنی کہ
کہ اللہ کو حکم ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے، لیکن پھر نفس کیا کہتا ہے؟ مجبوری ہے، ذمہ داریوں سے پہلے فارغ ہو جائے، ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے تھوڑے سے روزگار میں لگ جائیں، بچوں کے پہلے ہم تھوڑے سے ہاتھ پیلے کر دیں، میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں اپنا گھر بنا لوں، پھر اس کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے یقین کرے موت کی وادی پہ پہنچ جاتا ہے انسان، نہیں معلوم کسی کو کہ کس وقت موت کی گھڑی آ جائے اور کب یہ مہلت جو ہے اچانک ختم ہو جائے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی تو اچانک آئے گی، ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹکی رہتی ہے نا۔ جو انسان مر گیا دیکھو اس کے لیے تو سمجھے قیامت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تم یہ سارے کام کر لو گے اور اس کے بعد تم اتنے زندہ رہو گے، تمہارے جسم میں اتنی انرجی رہے گی، اتنے تم موٹیویٹ ہوگے، اتنی موٹیویشن ہوگی تمہارے اندر کہ تم دین کے لیے کچھ کر سکو۔ تم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے؟ اچانک اللہ کی طرف سے مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے، ہمیں تنبیہ کر رہے، پیار سے، محبت سے، اپنے جلال سے ڈرا بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش بھی ہمیں کرنے کی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش بھی ہم پہ برساتا رہتا ہے۔ بس ہم عقل سے کام لیں، ہم دنیا کو زیادہ پریورٹی دینے کے بجائے ہم اللہ کے دین کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جائیں، تاکہ ہم پہلے اپنے دین کو اور پھر اس کے بعد اپنی دنیا کو دیکھیں۔ ایون دنیا کے ہر کام کو ہم بڑے طریقے سے لے کے چلیں، چاہے اس میں روزگار ہے، چاہے اس میں بچوں کی پرورش ہے۔ ظاہر ہے بچوں کی بھی ذمہ داری، یہ بھی تو انسان کی ایمان کا حصہ ہے نا۔ ہم نے بچوں کو بھی روزگار ہم نے پڑھانا ہے، ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، ان کی اچھی جگہوں پہ شادیاں کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک عمل ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر دنیا میں غلط کام کر کے ہم نے اللہ کی یہ دی ہوئی جو ذمہ داری ہے ایک بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا ہمیں جلال بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہی کام بلکہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چل کر بچوں کو حق حلال کی روزی کھلانی ہے، بچوں کے ہم نے دین کے مطابق شادیاں کرنے کے بچوں کی ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش کرنے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے رشتے ڈھونڈے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ صرف ہم نے پیسہ، ان کی جائیدادیں اور ان کی گاڑیوں، اور وہ 2 نمبر پیسہ ہو، کالا پیسہ ہو، جوئے جواری ہو، وہ لوگوں کا حق کھا رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے کوشش کرنی، اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم نے ایسی جگہوں پہ بچوں کی شادیاں نہیں کرانی کہ آگے پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، دنیا تو دنیا، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ سو ایک اصل بات یہ کہ زندگی کا ہم نے ایک عمل کوئی بھی کرنا ہے نا، کوئی بھی ذمہ داری جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہے، جو ڈیلی بیس پہ ہم نے کرنی ہوتی ہے، وہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ ڈیوٹی ہم نے پوری کرنی ہے۔ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نے دنیا میں اب جتنی ہم زندگی گزار چکے ہیں، ہم نے کتنا اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم نے کتنے گناہ کر دیا، کچھ جان کے کچھ انجان کے، ہمیں نہیں معلوم جانے انجانے میں ہم سے کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں، ہم نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سے رحم کی ہمیشہ امید رکھا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کریں، لیکن دعاؤں کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں صرف دعاؤں پہ ہم پورا فوکس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور عمل جو ہے وہ سارے ہمارے برے ہوں، لیکن دعائیں ہم جو ہے وہ نیکی کی اور اللہ سے رحم کی اور بخشش کی مانگ رہے ہوں۔ نہیں، ہمارا عمل بھی یعنی ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے امید کر رہے ہیں نا رحم کی، تو ہمیں اپنے عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرنے چاہیے۔ دیکھیں یہ ٹائم ایسا ہے نا، آلموسٹ ہر امیر غریب چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل ہے، جس میں آپ یوٹیوب میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گناہ بھی ہے نا، لیکن یہ تو انسان کا امتحان ہے نا۔ اب اسی موبائل پہ اب جتنے گیجٹس آ چکے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، اب دین کے متعلق بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کہیں کہ میں نکل نہیں سکتا، میں کسی کے پاس جا کے کچھ پڑھ نہیں سکتا،
میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، یا میری ڈیوٹی اتنی سخت ہے، میں گھر بار چھوڑ نہیں سکتا، بچے ہیں، گھر ہے، ظاہر مشکل ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو فارغ ٹائم آپ بیٹھ کے تو لوگوں کی آپ زندگی کی روٹینیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ فضول کی ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ دین کو سمجھیں۔ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ایسے ہیں جو اتنا اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک سے لے کے ان کی تفسیر سے لے کے احادیث سے لے کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو یہاں پہ بتائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا اپنا ذہن چینج کریں اور اپنے لیے، اپنی اولاد، آنے والی نسلوں کے لیے آپ دین کی، آپ قرآن پاک کی سمجھ جس وقت رکھیں گے تو تب بھی دیکھیں آنے والی نسلیں بھی کچھ دین کے مطابق چلیں گی نا۔ جب ہم ہی دنیا میں مگن ہو کے یہ ٹک ٹاکوں پہ رہ کے یہ فلم، موویز، ڈرامے، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم گزاریں گے تو ہمارے بچے بھی تو یہی کریں گے نا، ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ کریں گے۔ پھر بتائیے گناہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، ایک انسان کو اچھا کام کرے تو ان کے آباء و اجداد کو بھی ان کا ثواب ملتا جاتا ہے، تو ایسے جب انسان گناہ کے راستے پہ جاتا ہے، کیونکہ اگر بڑوں نے انہیں نیکی کا راستہ دکھایا ہی نہ ہو تو دیکھیں یہ گناہ بھی کہیں نہ کہیں پہ پوری یہ چین چلتی ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے خاطر، ان کی دین اور آخرت، دنیا اور آخرت اچھی کرنے کے لیے نا آپ خود اپنا سٹیپ پہلے دین کی طرف لے کر آئیں گے، تبھی تو دیکھیں آپ کے آگے پھر نسلیں دین کے راستے پر چلیں گی نا۔ یہاں پہ اس دنیا میں ہم اپنے بچوں کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہم بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، ہم سردیوں میں انہیں کور کرتے ہیں، گرمیوں میں ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے ہم گرمی سے بچائیں۔ تو کیا ہمارے ضمیر، ہمارے دل یہ برداشت کرتے ہیں کہ ہم غلط اعمال بچوں کو سکھا کر بچوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈال دیں؟ ایون ہم خود جہنم کی آگ برداشت کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دین کے راستے میں ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی لفظ غلط بول دیا ہو، سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔